अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला। हमारों में साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग टाकरा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। आज हो गया है जी हंगामे का ऐलान। हंगामा क्या है उस पर हम बात कर लेंगे। और कोई बहुत आज़ाद लंदन की फ़ज़ाओं में घूम रहे हैं और जिसकी ज़िंदगी को कहा गया था कि हम जहन्नुम बना देंगे, वो अब आसानी से घूम फिर रहे हैं। कौन है वो शख्सियत ज़हीर की पसंदीदा, आगे हम जाकर उस पर बात करेंगे। और नवाज शरीफ ने भी कल बात की है इंडिया के साथ ताल्लुकात के ऊपर और कुछ उन्होंने तनकीद किया पीटीआई के ऊपर, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ज़हीर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ज़हीर, आज ऐलान हुआ है, लेकिन हुआ इमरान की बहनों के ज़रिए है। मेरे ख्याल में ऑफिशियली एज सच कोई ऐलान नहीं हुआ कि इमरान ने 24 नवंबर की कॉल दे दी है कि वो इस्लामाबाद के अंदर एहतजाजी धरना होगा और इस्लामाबाद आना है। और अली अमीन गंडापुर ही काफ़िले को लीड करेगा खैबर पख्तूनख्वा से, वही जो खैबर पख्तूनख्वा से दफा सरकारी वसाइल के ज़रिए जो सारा आना होता है, वो चीज़ आ गई है। और दूसरा ये कहा गया कि एक कमेटी बनाई गई और इमरान ने कहा उस कमेटी का नाम मैं नहीं बताऊंगा वरना वो कमेटी के लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। वो कमेटी ऐलान करेगी कि जी हमने धरना जारी रखना है कि बंद करना है। तो ये मेरे ख्याल में यहीं से जो है एक नाकामी पहले दिन ही साबित हो गई। देखिए, बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड तो था कि इस महीने उन्होंने फाइनल कॉल देनी है और वो 24 नवंबर की दी है, वो गलबन इतवार है उस दिन। एक चीज़ जो फ़र्क है पिछले के मुकाबले में, जिस तरह आपने बताया कि अलीमा ख़ान ने आके ऐलान किया, इमरान खान साहब मैंने ख़ुद ऑब्ज़र्व किया है इस वक्त जो अहम बातें हैं वो ज़्यादातर अलीमा ख़ान साहिबा के ज़रिए ही डिस्कस होती। शायद उन्हें इस चीज़ का एहसास भी हो गया या अंदाज़ा हो गया है, जिस तरह कल हमने डिस्कस किया था कि बाहर की जो बाकी क़यादत है वो तो अपने आपस के झमेलों में लगी हुई है और वो कोई इतना इफेक्टिवली नहीं है। तो एंड ऑफ द डे, जैसे कल भी हमने कहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ़ है, कोई मुकदमों की डिटेल निकाल रहा है, कोई ज़्यादा पेन ले रहा है, तो वो उनकी बहनें ही हैं। पहले गिरफ्तार भी हुई थी, आपको पता है। वैसे भी अलीमा खान इमरान का मेल वर्जन है, फीमेल वर्जन है। नहीं ये तो चल खैर। अच्छा। हाँ, उसी की तरह अग्रेसिव है, उसी की तरह इंतशार तोड़ फोड़ को पसंद करती है। 9 मई पे भी पहुंची हुई थी, वो इसी टाइप की है, इंतकामी सोच वाली। ना अब आप स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रही हैं। मैं स्वीपिंग नहीं, आप जिससे मर्जी जाके पूछ ले, अलीमा खान इसी टाइप की है। देखिए उनको गिरफ्तार किया था उनको अभी, तो उनके खिलाफ कोई चीज़ इस तरह की नहीं थी, अगरचे उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे और पर्चे पड़ने जाहिर है इंतशारी के उस पे बनने था ना, और कौन से मुकदमे बना? एहतजाज करने अगर आप किसी सड़क के ऊपर आए हैं तो आपके मना था ना, मना था, वो आ गई दफा 144 लगी थी, उन्होंने कानून तोड़ा। मना था और आप दहशतगर्दी के पर्चे बना लेंगे तो दहशतगर्दी बनती है ना जब आप कानून तोड़ते हैं। दहशतगर्दी होता है कि जिस वक्त आप कोई असला उठाते हैं, आप किसी को डराते हैं, धमकाते हैं, फिर आप कोई गोली शोली चलाते हैं, ठीक है। रियासत के खिलाफ जब आप बगावत का ऐलान करो तो खुद हंस रही हैं। मैं क्यों हंस रही हूं? मैं तो आपको देख के हंस रही हूं कि आप हंस रहे हैं। नहीं देखिए, आपको खुद पता है अच्छे से कि किस तरह के मुकदमे बनते हैं। नहीं, ठीक है, मुकदमा बिल्कुल ठीक बना लिया। हाँ नहीं, वो बिल्कुल ठीक बनते हैं मुकदमे। जिस टाइम आपकी लीडरशिप के हवाले से फैसले हैं तो वो जनाब छोटी छोटी चीज़ें भी जनाब सब ये भी गलत होगी, वो भी गलत होगी, ये भी गलत होगी, इधर बिल्कुल मुकदमे ठीक बने। लेकिन आप बात मुकम्मल नई चीज़ इसमें यह है कि ख़ास तौर पे पंजाब के हवाले से अगर देखा जाए तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस तरह कम से कम एहतजाज की हद तक अलीमा खान साहिबा जो है वो कोई रोल प्ले करने जा रही हैं, वो कोई। लेकिन लीड तो कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर ने करना है। देखिए, एक धरना है बाकायदा तौर पे जो लीड करना है, जाहिर है वो एक सूबे के सरबराह हैं और वो जिस तरीके से बंदे ला भी सकते हैं, ये भी एक फैक्ट है। वो वापस भी जा सकते हैं, लाते हैं, वो सरकारी मुलाजमीन को लाते हैं ना, जो भी है, जो मतलब आपके वर्कर तो पंजाब से, अभी भी जब स्वाबी में था नहीं, पंजाब से कोई नहीं निकला, इस्लामाबाद से कोई नहीं निकला, पिछली दफा भी इस्लामाबाद से कोई नहीं निकल रहा था, वो अफगानी थे, पठान थे, पकड़े गए थे, उनके स्टेटमेंट आई थी। कोई नहीं निकल रहा ना, कोई नहीं निकल रहा, तो हुकूमत को चाहिए कि ना दफा 144 लगाए, ना कंटेनर खड़े करे कहीं पे। निकलना ही किसी ने नहीं है। नहीं, आप डी चौक पे अगर कहेंगे तो वहां पे तो फिर नहीं, ये बात नहीं है कि यहाँ से नहीं निकलना, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से तो लोगों ने आना है ना, वहां से आप सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए मुलाजमीन को, पुलिस वालों को सिविल वर्दियां पहना के लाते हैं, जिन्होंने आके इंतशार फैलाना होता है, तो आपको डी चौक के वहां पे जाने की मैंने डी चौक की बात ही नहीं की। मैंने कहा है कि आज की डेट नोट कर लें, 13 नवंबर है। आप मुझे गारंटी दें कि डी चौक के अलावा सारी जगह खुली होगी? नहीं, मैं गारंटी नहीं देती, मैं तो खुद ये कहती हूं। आप बताएं कि पिंडी खुला होगा, कहती हूं। आप कहें कि अटक वाली साइड खुली होगी, आप बताएं कि जीटी रोड सारा खुला होगा। डी चौक और इधर आने की धमकी ना दे। आप कहें जमात इस्लामी की तरह कि हम जी ये फलां जगह पे पहुंच रहेंगे, अपना यहाँ पे धरना देंगे, एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, तो हुकूमत कुछ नहीं कहेगी। जनाब
ٹی ایل پی آئے وہ یہاں پہ آئے تو ٹھیک ہے, جماعت اسلامی یہاں پہ آگے دھرنے دے, اتنے دن آگے بیٹھی رہے تب بھی ٹھیک ہے. اور اتنا کیا خوف ہے پی ٹی آئی کا, مجھے بتائیں ذرا. کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں کہنے آتا کہ ہم آ رہے ہیں, ہم آ کے یہاں پہ بیٹھ جائیں گے, ہم حکومت گرا کے اٹھیں گے, ہم ریاست پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں, ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں, گریبان سے پکڑ کے باہر نکالیں گے. تو اس پہ تو پھر حکومت نے ریئیکٹ کرنا ہے نا. مجھے شنیلا ایک پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں ہونے والا دھرنا بتائیں جس طرح ٹی ایل پی نے فیض آباد میں روک دی تھی پوری ٹریفک اور ایمبولینس تک روکی تھی. مجھے ایک اس طرح 2014 میں کیا ہوتا رہا, کہاں ہوئی تھا, کہاں ہوا تھا, کس آپ نے سپریم کورٹ کے باہر جگہ کہاں تھی, ہاسپٹل کی ایمبولینس پہ حملہ نہیں ہوا, ایمبولینس روکی پی ٹی وی پہ حملہ نہیں ہوا, ایمبولینس اس سائڈ پہ جانے کا ثابت ہوئے, سزائیں دے, ثابت ہوا, اس کے تو فون سب نکل گئے ہیں. بھائی وہ ابھی تک ایکسکانڈر تھا عمران خان اس مقدمے کے اندر میں, رہا جب ہو وہ چکے وزیر ہیں. اعظم عارف بنے الوی بھی تھے, اس میں مقدمے میں رہا ہو چکا ہے, سارے رہا ہو چکے ہیں, اپنے دور میں ہوئے ہیں, جب بھی ہوئے ہیں اپنے دور میں ہوئے ہیں, ایک تھرو پراپر چینل آپ لے کے ہیں, اپنے دور میں ہوئے نا, جب وزیر اعظم بنے, صدر بنے, اس طرح تو جو مرضی آپ الزام لگاتے ہیں. آپ مجھے گارنٹی کر رہے ہیں کہ لاہور بند نہیں ہوگا, جی ٹی روڈ گجرانوالہ بند نہیں ہوگا, پنڈی بند نہیں ہوگا, سرگودا بند نہیں ہوگا, تو پھر آپ کہنا خوف ہے, آپ مانے خوف ہے. ان کے بیانات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو روکنا پڑتا ہے. آپ ماننے کے خوف ہے, پھر خوف کس چیز کا؟ خوف ہے نا, پھر خوف ہے نا, خوف ہے جب نکلنا نہیں ہے کا, خوف ہے آپ سمیت سارے شام کو لگے ہوتے ہیں جیو پہ بیٹھ کے, پی ٹی وی پہ حملہ کیا تو جیو پہ بیٹھ کے آپ سمیت سارے لگے ہوتے ہیں سارے کہ جناب کوئی بندہ نہیں آیا, بندہ نہیں آیا, تو بندہ نہیں آیا تو آنے دیں ان کو, ایکسپوز ہونے دیں, 4 بندے آئیں گے, سوابی میں اکٹھا کر لیتے نا, کوئی کنٹینر لگا ہوا تھا, نہیں ہوا نا, نہیں اکٹھے ہوئے نا, تو نہ لگائیں کنٹینر, نہیں کوئی اکٹھا ہوا ہے وہاں پہ. میں کہہ رہا ہوں اب کیوں نہیں کنٹینر لگائیں, آپ کے سارے یہاں پہ ایمبیسیز ہیں, آپ کے آفیشیل بلڈنگز ہیں, آپ کیوں ان کو آنے دے رہے ہیں؟ پرامن احتجاج کا حق ملتا ہے. ٹی ایل پی ڈی چوک نہیں آتا, ٹی ایل پی شاعر دستور پہ نہیں آتا, نہ جماعت اسلامی آئی ہے. ایک سیکنڈ, فیض آباد میں جہاں سے اسلام آباد اور پنڈی کے وہ آپس میں ملاتی ہے, جہاں پہ سارے ہاسپٹل ملتے ہیں, وہاں پہ بیٹھنا ٹھیک ہے. ڈی چوک جو کہ سائڈ پہ پڑتا ہے, جو کسی ہاسپٹل کو متاثر نہیں کرتا, وہاں پہ بیٹھنا غلط ہے. ڈی چوک پہ آپ کے آفیشیل ادارے ہیں, آپ کے پارلیمنٹ ہے, آپ کی سپریم کورٹ ہے, آپ کی سینٹ ہے, آپ کا وزیر اعظم ہاؤس ہے, آپ کا وہ ساتھ ہی امبیسیز ہیں, آپ کا فورن آفیسز ہے, تمام امبیسیز کو پھر خطرے لاحق ہو جاتے ہیں. دنیا میں یہ کام نہیں ہوتا. ٹی ایل پی والے دھرنے کے اندر ہی جس وقت وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب تھے تو توڑ پھوڑ بھی ہوئی تھی, شیلنگ بھی ہوئی تھی, جلاؤ گھیراؤ بھی ہوا تھا, بندے زخمی بھی ہوئے تھے. اس جگہ کبھی اس طرح کی چیز نہیں ہوئی. وہ اس کے آئی ایس آئی تھی نا, اس میں جو بھی تھی آئی ایس آئی تھی نا, حکومت کو گرانے آئے تھے نا. حکومت کون تھا؟ حکومت تو ان کی گرانے آئے تھے نا, گرانے آئے تھے آئی ایس آئی. اور آپ تو کہتے تھے ادارے سیم ایک پیج پہ, احسن اقبال نے خود کہا تھا اس ٹائم فیض آباد والے میں, وہ تو رپورٹیں سامنے آ چکی ہوئی ہیں. حمزہ کیمپ سے ان کو وہ ملی تھی, امداد ملی تھی, تو حکومت نے کیوں جنرل فیض کا اس میں نام ہے. وہ جس ٹائم جنرل فیض صاحب چلے گئے تھے تب کہیں جا کے, جس ٹائم ابھی قاضی فائزہ صاحب کے کیس کے اندر جب عمل درآمد کیس ہوا ابھی دھرنا فیض آباد پر, ساری حکومت پیچھے ہٹ گئی, کہتے نہیں ہمارا کوئی یہ تو ان کی کمپرومائز ہے نا. لیکن اصل تو چیز ہے نا, اصل چیز تو سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ ان کے وہ پسپا ہو چکے تھے, پیچھے ہٹ گئے تھے, اس میں حمزہ کیمپ سے امداد آئی تھی ان کو. اچھا جب فیض آباد میں دھرنا ہوا تھا تو کیوں شہباز شریف نے ان کو آنے دیا تھا؟ پنجاب میں حکومت تھی ان کی, کیوں آنے دیا تھا؟ کس کو آنے دیا تھا؟ ان کو, ٹی ایل پی والوں کو. اس وقت تو وہ ایک پرامن اس کے احتجاج کے لیے آ رہے تھے. پرامن ہے, اور کیوں ان کے کہنے کے اوپر اتارا تھا اس کو, جو کیا نام ہے اس کا, یہ جو زاہد احمد تھا, کون تھا وہ جو وزیر تھا سیالکوٹ والا, اس کی وجہ سے نہیں اتارا گیا تھا وہ. آپ کے چونکہ انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا, اصل میں یہ ترمیم کروائی تھی, یہ کیا نام ہے اس کا, شیرین مزارم نے, اور ان کا یہ ساتھ شفقت محمود شامل تھا. لیکن انہوں نے اسمبلیوں میں شروع کروا دیا تھا کہ جی یہ انوشا رحمان نے, زاہد رحمان لے کے آئے تھے. اچھا ماضی میں زیادہ چلے گئے, مجھے یہ بتائیں علیمہ خان آپ کو لگ رہا ہے کہ پنجاب سے اہم کردار ادا کرے گی؟ کیا کردار؟ میرا خیال ہے کہ علیمہ خان جو ہے وہ اس وقت ایز کمپیئر ٹو حماد اظہر اور پنجاب کی جتنی قیادت ہے, مین تو جو افیکٹو قیادت ہے جو کچھ کر سکتی ہے, یاسمین راشد یا اعجاز, وہ میاں محمود رشید یا سینیٹر ہے جو اعجاز, وہ تو اب اندر بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے. جو حماد اظہر وغیرہ نے آ کے تقریریں شکرینی ابھی تک کی ہیں وہ پریکٹیکلی کچھ نہیں کر سکے. اچھا نہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, چلے میں ضمنی کو آج سے دے دوں کہ اب جو ہم کہتے تھے کہ بشرا بی بی گروپ ہوگا یا علیمہ خان گروپ ہوگا, ان کے درمیان مسئلے چل رہے, جو رپورٹ بھی ہو رہا تھا, اگر علیمہ خان آگے ہو کے سنبھال لیتے تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹی تو پھر اس کے پاس چلی جائے گی. اس میں دیکھیں بشرا بی بی پھر پیچھے ہو جائے گی. اس میں فرق ہے. دیکھیں علیمہ خان کا رول کیا ہوگا, جو خود کہہ بھی چکی ہیں, کیونکہ بشرا بی بی بھی ملنے جا رہی ہے, عمران خان اس کو کوئی سیاست میں انوالو نہیں کر رہے ہیں. وہ تو ٹھیک کر رہے ہیں, وہ حکومت کی. تو میں نے فیصل کریم کنڈی کے حوالے سے کیا کل بھی کہا تھا کہ جناب ان کے تو خواب ٹوٹ گئے ہیں نا. یہ تو کہہ رہے تھے تقسیم, اب دونوں کے آپس میں پتہ نہیں کتنی لڑائیاں ہوں گی, کدھر ہوئی ہیں لڑائی.
اس ٹائم علیمہ خان کا کردار جو ہوگا وہ کلثوم نواز والا بھی ہو سکتا ہے. آپ کو یاد ہے کلثوم نواز صاحبہ جو ہیں نواز شریف صاحب اندر قید تھے, انہوں نے جتنے دن تک نواز شریف صاحب اندر ہیں ان کی پارٹی کے بندے چیدہ چودھری شجاعت پیچھے ہٹ گئے تھے, نثار علی خان پیچھے ہٹ گئے, تو انہوں نے بہت اہم یہی سین تھا بالکل. اس میں چلے پیچھے نہیں ہٹتے, کوئی ڈرامے کر رہے ہیں سارے, لیکن جس دن نواز شریف صاحب چھوٹ کے باہر چلے گئے واپس آئے, اس دن انہوں نے ایک دن بھی سیاست میں حصہ نہیں لیا تھا. تو علیمہ خان نکلنے میں زیادہ رول کلنٹن اور سعودی عرب کا تھا. میں ایک مثال دے رہا ہوں, رول دیکھیں وہ کتنے افیکٹو ثابت ہوا تھا سارا کچھ, وہ ایک الگ بات ہے. یہاں پہ بھی علیمہ خان کتنی افیکٹو ثابت ہوتی ہے, لیکن ابھی ظہیر مسئلہ یہ کہ اس نے آ کے اعلان کیا نا, لیکن ابھی تک عمران خان نے کیا ان کو بھاگ دوڑ دی ہے یہ بھی ثابت نہیں. دوسرا عمران خان نے جو کہا کہ کمیٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی, اب اس کمیٹی میں لوگ کون ہوں گے؟ اگر تو علیمہ خان ہوگی تو وہ تو کہے گی نہیں جی ہلنا ہی نہیں ہے وہاں سے, لیکن اگر اس میں یہی کمپرومائز لوگ آگے, پہلے کیا کیا ہے اس نے علی امین گنڈاپور نے, یہاں پہ آیا ہے اندر داخل ہو گیا, اس کو داخل ہونے دیا گیا, وہ داخل ہوا ہے, وہ کے پی ہاؤس گیا اور اس کے بعد وہ بھاگ گیا اور اس نے کہا میں پہنچ گیا, یہ وہ سارا ایک ڈرامہ, اس پہ آپ خود بھی تنقید کرتے ہیں. اگر اس کمیٹی میں علیمہ خان ہوتے تو پھر تو ہمیں نظر آئے گا کہ کچھ اس کے ہاتھ میں باغ دوڑ آ گئی, کیونکہ صرف ایک اعلان سے ثابت نہیں ہو جاتا. دیکھیں میرا نہیں خیال ذاتی طور پہ کہ سیاسی باغ دوڑ جو ہے پارٹی کی وہ علیمہ خان کے ہاتھ میں دیں گے. اس سے عمران خان صاحب کو دو نقصان ہیں, ایک تو وہ موروثیت والی جو ان کا بیان ہے اپنا, ٹھیک ہے, دوسرا یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اپنے بھائی کے حوالے سے میرا اپنا خیال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دو طریقے سے آگے آ رہے ہیں. ایک علیمہ خان سسٹرز, تو ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب کی صحیح بہنیں ہیں, ٹھیک ہے, ایکٹیو ہیں, اس کے ذریعے سے وہ ظاہر ہے جتنا عمران خان صاحب کی بہنوں کے اوپر ان کا پارٹی ورکر یقین کرے گا, نہ تو بشرا بی بی بھی کر سکتا ہے, نہ علی امین گنڈاپور پہ کر سکتا ہے, نہ بیرسٹر گور پہ کر سکتا ہے. ایک تو اس طریقے سے آگے آئیں گے. دوسرا جو ہے سیاسی مواز کے اوپر, جو کہ آپ کے پارلیمنٹیرین ہیں, خواہ وہ سینیٹر ہیں یا ایم این اے ہیں یا پھر پروونشل اسمبلی ہے جس میں بے شک سی ایم ہے, وہ سیاسی مواز کے اوپر ان کو آگے کریں گے. اگر کہیں سے کوئی بات چیت ہوتی ہے کسی جگہ سے ہوتا ہے تو وہ اس سیاسی لوگوں کو آگے کریں گے. اچھا چلیں, یہ تو آنے والے دنوں میں اب ظاہر اسی پہ بات ہوگی, اب ہر روز اسٹریٹجی آئے گی, ان کی بات چیت چلے گی, بیانات آئیں گے, ہم اس پہ تبصرہ کرتے رہیں گے. جب قاضی فائز عیسیٰ جا رہے تھے انگلینڈ تو وہاں پہ جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو ایک چیکو صاحب ہیں, وہ شیان اور پتہ نہیں ثنا میر کون جو لوگ تھے, کہ ہم زندگی عذاب کر دیں گے. تو پہلی دفعہ جب وہ گئے تھے وہاں پہ ٹیمپل میں جہاں پہ ان کو بینچز سلیکٹ ہوئے تھے, تو وہاں سے نکلے تھے تو ان کی گاڑی کے اوپر اٹیک ہوا اور مکے مارے گئے وہ. اس کے بعد جب حکومت نے سختی کی, وہاں سے پہ سفارت خانے نے بھی کی, کئیوں کے پاسپورٹ جو ہیں وہ کینسل کر دی گئے, کئیوں کے نائکاپ جو ہیں وہ کینسل کر دی گئے, وہاں پہ بھی مقدمہ درج کرا. تو اب تو نہ تو نواز شریف کے ایون فیلڈ کے باہر کوئی کھڑا ہوتا ہے, اب نواز شریف و مریم کل واپس آئے سوئٹزرلینڈ سے, بڑے آرام سے انہوں نے میڈیا سے بات کے اندر چلے کوئی بندہ, اور نہ ہی قاضی فائز عیسیٰ کے اس کے پاس کوئی آیا, ان کی بھی اب تصویریں آ رہی ہیں, وہ اپنی بیوی کے ساتھ گھوم پھر رہے تھے, کوئی ان کی تصویریں ان کی آئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو 10-12 لوگ تھے ان کو اس وقت کنٹرول اگر کر لیا جاتا تو شاید ایون فیلڈ کے باہر بھی وہ مجمع نہ لگ رہے تھے, لیکن اب ایک ہی اس دھمکی سے وہ سارے چپ کر کے بیٹھ گئے اور قاضی فائز عیسیٰ آرام سے گھوم پھر رہے ہیں. اچھا دیکھیں, جہاں تک قاضی فائز صاحب کے حوالے سے جو انسیڈنٹ ہوا تھا, اگرچہ میں آپ کو پتہ ہے ان کا کتنی تنقید کرتا ہوں, لیکن ہم نے ادھر ہی بیٹھ کے کہا تھا کہ وہ غلط نہیں ہونا چاہیے تھا. جہاں تک نواز شریف صاحب کے ایون فیلڈ کے باہر کا تعلق ہے, ابھی کیونکہ جنیوا سے کل ان کی واپسی ہوئی ہے لنڈن, اب آنے والے اس ہفتے میں پتہ چلے گا, کیونکہ وہاں پہ احتجاج کرنے کو کوئی نہیں روکتا, آپ کو پتہ ہے. ہاں آپ کسی کے اوپر اٹیک کریں گے, کسی کے اوپر پتھر ماریں گے, کچھ چیز کریں گے, پھر تو وہ نہیں چھوڑیں گے, لیکن اس طرح وہ اسپیکر لے کے اگر کھڑے ہوئے ہیں یا باہر وہ کر رہے ہیں, وہ وہاں پہ روکتے ہیں. وہ تو ایئرپورٹ کے باہر بھی پہنچ جاتے ہوتے تھے, ادھر کھڑے ہوتے تھے. تو میرا تو خیال مجھے نہیں لگتا کہ یہ پرماننٹ وہاں پہ بند ہو جائے گا, لیکن دوسری سائڈ نہیں پرماننٹ وہ برطانیہ نے نہیں بند کیا, یہ لوگ ڈر کے پیچھے ہٹے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگوں کی ٹویٹر کے اوپر میں نے دیکھا, ایون چیکو جو تھے جو ان کے ہیڈ ہیں, اس نے بھی آگے کہا جی میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا, میں نے تو ان لوگوں کو صرف کہا تھا پروٹیسٹ کرنا, اٹیک انہوں نے خود ہی کیا. 2-3 لوگوں نے اور کہا کہ جی ہم معافی مانگ, کیونکہ ایک بات یہ رکھیں کہ وہاں پہ یہ جو پاکستانی بیٹھے, پاکستان والا قانون نہیں ہے نا وہاں پہ, آپ کو ڈیپورٹ کر دیں ساری زندگی آپ لندن نہیں جا سکتے, آپ کے وظیفے بند کر دیں یا آپ کو ایک دفعہ جیل بھیج دیں تو آپ کے لیے تعلیمی ملازمت ان سب پہ بڑی مشکلات ہو جائے. تو یہ پاکستان ہی ہے نا, یہاں پہ تو کچھ بھی چل جاتا ہے. تو ہمیں وہ ڈر کے بہت سے لوگوں نے معافیاں مانگی ٹویٹر کے اوپر, تو شاید وہ ایک چیز ہے. انگلینڈ نہیں احتجاج بند کرے گا, لیکن وہ جو کاروائیاں شروع کر دی گئی نا, شاید اس سے بھی لوگ, کیونکہ ایک بندہ تھا جس نے حسین نواز کو بھی روک کے کہا تھا السلام علیکم کیا حال چال ہے, اور پھر کہا تھا کہ مبارک کو سارا ٹبر چور ہے, اور وہ کمپلین کی گئی تھی پولیس کو,
اور اس کے بعد انہوں نے گھر آ کے معافی مانگی تھی پھر حسین نواز سے. تو یہ ایک چکر ہے ان ملکوں میں. میں اگین وہی کہتا ہوں کہ بالکل جیسے یو اے میں دیکھ لیں نا 2-3 انہوں نے پروٹیسٹ کوئی کیے ہیں تو اب انہوں نے پاکستانیوں کے ویزے کی کتنی سختی کر دی ہے. جس طرح آپ نے خود بتایا نا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے پروٹیسٹ کرنے کا کہا تھا, یہ پیچھے بھاگنے کا. تو میرا اگین ماننا یہی ہے کہ پتھر مارنا, کسی کے پیچھے بھاگنا, اٹیک کرنا, وہ تو اس میں نہیں ہے. پروٹیسٹ وہ کرتے رہیں گے, مجھے یہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں. اچھا ایک نواز نے کل میڈیا سے بات کی تو ایک تو انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے چاہیے, ان کو چاہیے تھا کرکٹ ٹیم یہاں پہ بیٹھے, اور نواز شروع سے ایڈوکیٹ ہیں اس چیز کے کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ یا ریجنل تعلقات اچھے. دوسرا انہوں نے عمران پہ یہ کہا کہ ایک نسل کو جو ہے انہوں نے خراب کر دیا, وہ ہر وقت یہاں وہ گالیاں نکال رہی ہوتی ہے, وہ حملے کر رہی ہوتی ہے. تو بات تو ان کی ویسے ٹھیک ہے, ہم خود بھی وکٹم ہیں, مجھے تو بہت ہی گالیاں پڑتی ہیں ٹویٹر کے اوپر اور بہت بے تحاشا پڑتی ہیں, سبھی کو پڑتی ہیں. ایسی ایسی زبان استعمال کی جاتی ہے کہ وہ پڑھتے ہوئے بعض شرم آتی ہے, لیکن شاید اب ہم ڈھیٹ ہو گئے ہیں کہ ہم وہ کر رہے ہیں. جتنی پولرائزیشن مجھے اب نظر آتی ہے سوسائٹی میں پہلے نہیں تھی. میں نے تو اپنا بچپن میں دیکھا پیپلز پارٹی اور نواز لیگ, ہم اسکول میں ہوتے تھے اور آپس میں وہ بحث کرتے تھے, پھر سہیلیاں چل رہی تھی, لیکن اب میں نے دوستیاں ٹوٹتے دیکھی ہوئی ہیں اس چیزوں کے اوپر, رشتے ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں. لوگ رشتے لینے جاتے تو پی ٹی آئی کے نہیں, میں اس میں ایون آپ اور میں ایک ہی جگہ پہ کام کرتے رہے, ہماری بھی بحث ہوتی تھی اور ابھی تک ہماری شکر ہے کہ دوستی اس وقت سے چل رہی ہے, لیکن دوستیاں ٹوٹی بھی ہیں میری بہت سے. اچھا ویسے شنیلا اس پہ میں بعد میں آتا ہوں, جو آپ نے انڈیا کے حوالے سے بات کی ہے. دیکھیں پاکستان کا کوئی بھی وزیر اعظم ہو, کوئی بھی, خواہ وہ نون لیگ کا ہے, پیپلز پارٹی کا ہے, پی ٹی آئی کا, کوئی بھی, ان کو انڈیا کے معاملے کے اندر اپوزیشن میں ہوتے ہوئے اور گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے موقف ایک رکھنا چاہیے. خواہ وہ عمران خان ہے, خواہ وہ نواز شریف ہے, خواہ کوئی بھی ہے. نواز شریف کا ایک ہی رہا, نہیں ایک نہیں, ایک رہا. جب عمران خان صاحب تھے ان کا پوری نون لیگ کا موقف تھا, یہ تو پرو انڈین ہے, یہ تو انڈیا کے حق میں بیان دیتا ہے. نواز شریف نے نہیں کی, پارٹی بات کرے ایک ہی بات ہے نا. نواز شریف صاحب کو تو جب بولنا ہوتا تب بھی نہیں بولتے, وہ وائس لیڈر ہیں جن کو دھکا دینا پڑتا ہے پہلے. ان کو تو صافی آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ جناب صاحب آپ کا کیا فیصلہ ہے, وہ کہتے تسی دسو. بھائی وہ صافی ہے, صافیوں کا کام تو نہیں, تسی دسو. وہ رائے سب سے لیتے لیکن مجھے پتا ہے, تو سب سے رائے لیتے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب اپوزیشن میں آ جائیں, نواز شریف کہیں کہ حکومت میں آ کے یہ کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے, تو عمران خان کو تنقید نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اپوزیشن میں کوئی کسی جگہ تو اصول طے ہونا چاہیے نا. اور اسی طرح اگر عمران خان حکومت میں ہے, پھر نواز شریف یا نون لیگ کو تنقید نہیں کرنی چاہیے. یہاں پہ تو ایک اصول ان کو سیٹ کر لینا چاہیے. یہ بات ہے کہ جو 2018 کی کیمپین میں نواز شریف کو باقاعدہ مودی کا یار کہہ کے کیمپین چلائی گئی ہوئی, وہ آپ کے جو اس ٹائم کلوز بیٹھے ہوئے نا یوں کر کے بلاول صاحب, عمران بھی کہتے رہے, نہیں دیکھیں مودی کے یار کو ایک دھکا اور دو, پتہ نہیں کیا, وہ بھی کہتے رہے, لیکن عمران خان صاحب تو ہے ان کے حریف ہے نا. تو پہلے بلاول بھٹو سے وہی عمران خان دعا بھی مانگتے رہے, غلط کرتے. اب آپ اس پہ آ جائے دوسرے پہ تاکہ ہم وائنڈ اپ کریں. ہاں اچھا, دوسرا جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں, میں یہ لڑائیاں جو ہے نا شروع سے ہوتی ہیں. میں آپ پریکٹیکلی آپ کو بتا رہا ہوں, میرا بھائی بڑے والا اب تو خیر دوبارہ سے وہ نون لیگ کو ووٹ ڈالتا ہے, بیچ میں پی ٹی آئی کو ووٹ ڈال دی تھی اس نے 88 میں, جس ٹائم محترمہ بینظیر بھٹو کے حوالے سے پنجاب کے اندر ایسا ایک وہ تھا پنڈی کے اندر کہ پتہ نہیں اس کو ووٹ ڈالنا گناہ ہو جائے گا کوئی. میرے والد صاحب کو آ کے ہمارے سراؤنڈنگ میں جتنے لوگ تھے انہوں نے کہا جی آپ اپنے بیٹے کو سامنے لے گئے, اس نے ووٹ ڈالا. تو یہ کلچر اس طرح کا ہے, وہ جس طرح کوئی گناہ کر دیا. رہ گئی بات کلچر کی, جتنا نواز شریف صاحب کے دور کے اندر میں نے خود دیکھا, میں آپ کو دکھا بھی دوں گا. جس ٹائم بینظیر اور نصرت بھٹو واپس آئی تھی نا, انہوں نے کہا تھا ایک لندن کے اس میں ڈانس کرتی ہے, ایک پیرس میں رہتی ہے, ان کا نماز روزے سے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, نواز شریف نے کہا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ عابد شیر علی کیا کہتے رہے ہیں, شیخ رشید اس وقت نون لیگ میں تھے جس کو پورے طریقے سے اون کرتے رہے, وہ کیا کہتے ہیں, رانا ثناء اللہ بلاول کے حوالے سے کیا کہتے رہے. تو کلچر خراب کرنے کا جو بنیاد ہے نا وہ نواز شریف اور نون لیگ نے الحمدللہ ڈالی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے میں آپ کو ثبوت لا کے دکھاؤں گا باقاعدہ طور پہ, جتنے میں بھی اس بچپن سے فالو کر رہی ہوں سیاست کو, لیکن جتنی پولرائزیشن اب ہے, جس طرح لوگ گالیاں نکالتے ہیں, آپ کو 90 نہیں یاد ہوگا, لیڈر جو 88 مجھے یاد ہے, سارا کچھ یاد ہے, آپ کو 90 نہیں یاد, مجھے یاد ہے, آپ کو ہو سکتا ہے 97 یا مشرف کے دور سے یاد ہوگا, مجھے بچپن سے یاد ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر نواز شریف صاحب معافی مانگ چکے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے ہیں. میں آپ کو معافیاں بھی دکھا دوں گا. نواز شریف نے کوئی تقریروں کے اندر بیٹھ کے نہ اچھا کچھ کی نقلیں اتاری ہیں, نام مریم, یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے لوگ ہیں, یہ رقص کرتے ہیں وہاں کے کلبوں میں. یہ تو ویڈیو کے اوپر بیان ہے. ایک ویڈیو آئی تھی, یہ عورت پاکستان کے لیے, میں آپ کے سب سے پسندیدہ ترین اخبار جنگ اخبار کے اندر یہ پیرس کے کلبوں میں ڈانس کرتی ہے. آپ روز ایک چیز کرتے, میں
لے کے دکھاؤں آؤں گا، میں لے کے آؤں گا تو لے آئیے گا نا، اچھا، نواز شریف نے میں یہ لے- بات کہی ہوگی. میں اچھا وہ جو اس دن آپ نے کہا تھا میرے پاس ابھی بھی پڑا ہوا ہے، جو خواجہ آصف نے کہا تھا کہ 100 بندے ہم نہیں لے کے آ سکے تھے، ٹھیک ہے. اچھا جی وہ میں نے کہا تھا چلے جانے جب آپ نے یاد کروا دیا تو سنا دیں یہاں پہ. نہیں ایک سیکنڈ، اب مجھے ذرا ڈھونڈنا پڑے گا، مجھے پہلے پتا ہوتا میں نے اپنے آپ کو وہ سینڈ کیا ہوا تھا. تو چلے آپ مجھے سینڈ یہ کریں. منصور علی خان کو انہوں نے وہ مجھے سینڈ کر انٹرویو دیجیے دیا گا، تھا. میں کل آ کے یہاں پہ بات کر لوں گی. نہ ہم، میں کوٹ اینڈ کوٹ بتا دیتا ہوں، نہ ہم جتنی دیر تک نواز شریف ہسپتال میں رہے، جیل سے آپ کو پتا ہسپتال گئے تھے، نہ وہاں ہم بندے اکٹھے کر سکے تھے، اور نہ جب ہم وہاں سے وہ دھرنا کے کیا لے کے گئے تھے، مارچ لے کے گئے تھے، نہ اس ٹائم بندے کون سا مارچ؟ پتہ نہیں کون سا مارچ تھا یہ آپ نہیں، آپ نے مجھے کہا تھا کہ جس وقت نواز شریف وطن واپس آئے تھے مریم کے ساتھ، اس نے اس کا کہا تھا کہ اس میں ہم 100 بندے نہیں لا سکے تھے، اگر ہم لے آتے تو تاریخ بدل جاتی. مجھے وہ والی اسپیسیفک چاہیے، میں وہ والا نکال کے وہ مجھے نکال کے بھیج دیں، میں کل آ کے یہاں اور پہ یہ کوٹ اینڈ کوٹ سناؤں گی. کلبوں میں ڈانس والا میں نے ٹویٹر پہ بھی پھینکا ہوا ہے، کل میں آپ کو آپ ضرور وہ بھی مجھے بھیج دیں، میں کل یہاں کے بات یہ تو اس کے اوپر. اچھا کون کہتا تھا، اب میں یہاں پہ لفظ نہیں دہرانا چاہتا، کس کا وزیر تھا؟ شیخ رشید. ٹھیک ہے، شیخ رشید کی پرورش کہاں پہ ہوئی ہے؟ تو شیخ رشید کو عمران نے نہیں رکھا. ایک سیکنڈ عمران خان تو اسلامی کا ہے، او بھائی پی ٹی آئی تو گالیاں جماعت نکالتی ہے اسلامی کا شیخ رشید جو وزیر تھا، چار دفعہ جو کلچر کا وزیر رہا اور ریلوے وزیر کس کے دور میں رہا ہے؟ تو عمران خان نے نہیں اس کو، جس کو کہتا تھا میرا چپراسی. عمران خان تو غلط ہے نا. شیخ رشید صاحب سیکھ کے کہاں سے ہیں؟ بینظیر بھٹو جو ہے، بینظیر بھٹو جو ہے وہ جماعت اسلامی میں شیخ رشید صاحب نہیں رہے. یہ اپنا ریکارڈ ٹھیک کر لیں، یہ اپنا ریکارڈ ٹھیک کر لیں، یہ اپنا ریکارڈ ٹھیک کر لیں. پڑھ لو فرزند پاکستان، پڑھ لیں آپ، نکال آپ مجھے نکال جاوید ہاشمی بھی ادھر سے نکلا. کل میں جاوید ہاشمی کی بات نہیں کر رہا، میں شیخ رشید بھی ادھر سے. شیخ رشید مجھے ثابت کر کے دکھائیں گے جماعت اسلامی کا وہ سے نکلا ہے فرزند پاکستان. اس کی کتاب پڑھ لیں جس کے اندر وہ بینظیر بھٹو کو اسمبلی کے اندر کیا کہتے تھے آپ کو پتہ ہے. ہاں تو پھر آپ دیکھ لیں تو کہاں سے ہوا. اور رانا ثناء اللہ نے بلاول کے بارے میں کیا کہا ہے بتا دیں ذرا. یہ زبان نہیں بتائیں بلاول کے بارے میں کیا کہا ہے؟ مجھے نہیں پتا اس کا. انہوں نے کہا یہ شادی کے قابل ہی نہیں ہے. ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ اس کی برات آئے گی یا جائے گی. یہ عمران خان نہیں کہتا. عمران خان تو برا نام. اخلاقیات کے اعلیٰ درس کون دے رہا تھا کل بیٹھ کے؟ کل لندن کے اندر اخلاقیات کے اعلیٰ، وہ تو ہے ہی بدنام. وہ تو ہے ہی بدنام. نہیں اخلاقیات کے اندر کون چھپنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اخلاقیات کے کل اخلاقیات میں وہ کلبوں کے ڈانس والا آپ کو لا کے دیجیے گا، مجھے ضرور لا کے دیجیے گا. میں نواز شریف کی سنی تھی تقریر، اور کلبوں والا یہ نکال کے دیں گے، اور یہ اسپیسیفکلی مجھے وہ بھی دیں گے کہ جس وقت نواز شریف اور مریم نواز پاکستان آئے تھے 100 بندہ بھی نہیں پہنچا تھا. خواجہ آصف نے یہ بات کہی تھی. ابھی انہوں نے کہا کسی مارچ کا ذکر کیا تھا، میں اسپیسیفکلی اس کی بات کر رہی ہوں. چلیں جی کل یہ نکال کے لائیں گے، مجھے بھیجیں گے، میں وہ بھیجا ہوا پھر یہاں پہ. اور آپ نے بھی کوئی چیز نکالنی تھی جو آج تک نہیں نکالی. کون سی؟ وہ میری کوئی چیز تھی جو میں نے منصور علی خان والی. وہ مجھے بڑے ویلاگ سننے پڑیں گے. ہاں تو سنیں نا، سنیں، نکال لیں. نہیں نکال لیں، سنیں. جب بندہ چیلنج کرتا ہے تو پھر سنیں، اتنی محنت کرنی پڑتی ہے. آپ نے مجھے کہا تھا یہ لکھ کے رکھ لیں کہ منصور علی خان یہ نکال کے دکھا دیں. میں پروگرام ہی نہیں کروں گا، یہ میں پروگرام ہی نہیں یہاں پہ آگے کروں گا. مجھے میں اتنی سویپنگ اسٹیٹمنٹ مجھے پتا ہے. پروگرام چھوڑنا چاہ رہے تھے، اس وجہ سے یہ بات کہہ. ایسا نہیں ہے. آپ نکالیں. ملاقات ہوتی ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.